सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोल वीकेंड स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ुहैब मंशा। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान आपने हुर्मुज़ को लेकर कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और कुछ दिन कबल अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बयान दिया था कि आपने हुर्मुज़ में जो भी कश्ती ईरानी कश्ती नज़र आती है जो कि बारूदी सुरंगें बिछा रही होगी तो उसको तबाह कर दिया जाए। ये उन्होंने डायरेक्शन भी दी अपनी अमेरिकी बहरिया को और साथ साथ ये भी कहा कि 3 गुना ज़्यादा जो है वो इजाफा कर दिया जाए अटैक्स में। आइंदा आने वाले दिनों में आपने हुर्मुज़ को लेकर क्या इसकी अहमियत तो हम सब लोगों ने देख ली, लेकिन इसका ईरान को क्या एज होगा, किसका इसके ऊपर कंट्रोल होगा, पाकिस्तान को क्या जो है वो फ़ायदे हो सकते हैं और दोनों ममालिक को क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एंड स्पेशली मार्के हक को 1 साल मुकम्मल होने को है, मई को जो है वो 1 साल मुकम्मल हो जाएगा और आज जो पाकिस्तान का सारा इमेज है, पाकिस्तान ने जिस बेहतरीन सफारतकारी का मुजाहरा किया है, इसका आगाज़ मैं समझता हूँ कि मार्के हक से हो गया था। और मार्के हक से पहले का अगर आप पाकिस्तान देखते हैं, अगर आप पहले नज़र दौड़ाते हैं और उसके बाद अगर आप देखते हैं, यानी मई 2025 से पहले आप देखते हैं और मई 2025 मार्के हक से बाद देखते हैं, तो आज पाकिस्तान पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूत है, मुस्तहकम है। दिन ब दिन जो हमें ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिली है सफारती लिहाज से और दिफाई लिहाज से, वो सब के सामने है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। कोई कौम और उसकी फ़ौज एक पेज पर होती है तो दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, बज़ाहिर भारत जो है वो हर लिहाज से हमें नज़र आता है कि उसके पास जदीद लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, असला है, उसकी क्वांटिटी में वो इजाफा है। लेकिन जब मुकाबला हुआ तो फिर पता चला कि अगर कुव्वत ईमानी होती है, जज्बा ईमानी होता है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती। हमारे साथ स्पेशल गुफ्तगू के लिए जो मेहमान हैं पाकिस्तान नेवी से वाइस एडमिरल डॉक्टर अहमद सईद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच और बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है वो आपने हुर्मुज़ के ऊपर जो है वो अभी तक अमेरिका और ईरान की जो है आपस में जो है वो बयानों की हद तक और वैसे भी समुंदर के अंदर भी जो है वो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं कि जो है वो आपने हुर्मुज़ किसके पास होगा। अमेरिकी सदर ने कुछ दिन पहले बड़ा सख्त बयान भी दिया और कहा कि जो भी बारूदी सुरंग बिछाने वाली कश्ती होगी उसे तबाह कर दिया जाए। देखिए, 1-2 तरह के प्रोसेस जो है ना वो मुतवाज़ी चल रहे हैं। एक है कि जो असल में जो डायलॉग हो रहा है और एक है उसकी जो ऑप्टिकल वैल्यूज़ हैं, या उसको आप ये कह लें कि उस तरह के अहकामात या उस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो कि अपनी डोमेस्टिक अवाम के लिए वो कर रहे हैं। तो उन दोनों को अगर अलग-अलग करके देखें तो आपको ज़्यादा बेहतरी नज़र आती है कि ये कैसे चल रहे हैं। अब आते हैं कि जो पहला राउंड हुआ, तो पहले राउंड के बाद अगर आप देखें तो एक तो पहली इंडिकेटर कि दोनों बैठ गए, तो इस बात की खमास है कि दोनों ये चाह रहे थे कि वॉर को ख़त्म किया जाए। यस। दूसरा पॉइंट ये है कि जब इनकी पहली मुलाकात में दूसरी बड़ी अच्छी बात ये है कि ईरान के जो 10 पॉइंट्स थे उनके ऊपर बेस बना के ये बात को आगे चलाया गया। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि जब ये पहला डायलॉग ख़त्म हुआ तो उसके बाद दोनों साइडों पे एक एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो गई, क्योंकि उसके बाद किसी एक फ़रीक ने दूसरे के ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि जेडी वैंस की ये जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बताया कि हमने अपनी डिमांड्स जो हैं, अपनी रेड लाइंस, और उन्होंने भी ये कहा कि हमने अपनी रेड लाइंस और डिमांड्स इनको बता दी हैं, तो इसके बाद आगे इसके ऊपर बातचीत चलेगी। सो ये यहाँ तक तो पहुँच गए। लेकिन अगला जो मरहला हुआ उसके फ़ौरन बाद जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन स्टार्ट हुआ वो था कि उससे बिल्कुल अगले दिन इज़राइल ने बैरूत पे अटैक कर दिया, लेबनान में, जबकि इनके 10 पॉइंट्स के अंदर ये बात और जो एग्रीमेंट था उसमें ये था कि जो जगबंदी है या सीज़ फायर है वो लेबनान के ऊपर भी लागू होगी। ऑलराइट। तो इज़राइल ने उसको वायलेट किया। अगरचे बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस पर कहा कि ये शायद उसमें पार्ट नहीं था, लेकिन ये है कि ये पार्ट था, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। ओके, ये जो निकात थे ईरान की तरफ से, जी ईरान की तरफ से भी था, क्योंकि उसमें अमेरिका की तरफ से ये था कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हैं उनको वो ख़त्म करें,
ایران. تو ایکسس آف ریزسٹنس کیا ہے؟ ان کے حزب اللہ ہے، ان کی حماس ہے، اور باب المندب حوثیز ہیں. تو یہ ایکسس آف ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے ایران کی ڈیمانڈ یہ تھی. پھر آپ ایک کمپریہنسو طریقے سے مڈل ایسٹ میں پوری جتنی وار ہر جگہ ہے اس کو سب کو پھر ایک دفعہ ہی آپ ڈیل کریں کمپریہنسو طریقے سے. تو بہرحال جب یہ ہوا تو پھر ظاہر ہے ایران نے ریٹیلیٹ کیا. ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا. یہ پہلا قدم ہوا. جب اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوئی تو پھر اس کے بعد ریپل ایفیکٹ سٹارٹ ہوئے. انہوں نے کچھ شپس کو کیپچر کیا، پھر یہ بلاکڈ ہو گیا. بلاکڈ کے بعد پھر آگے بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ایک کے بعد ایک. تو اب میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اب لاسٹ جو 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی میٹنگ کے ساتھ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی ٹیم کے ساتھ جس نے یہاں آنا ہے، اس میں کچھ نئی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ایران کے سامنے رکھی گئی ہیں. اور اسی وجہ سے پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جب کیونکہ اس کے 2 دن بعد جو ہے سیز فائر کا ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا، تو اس کو پھر پاکستان کے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی کہنے پہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز صاحب کے کہنے پہ جو کہ ٹویٹ بھی کیا گیا، انہوں نے اس کو انڈیفینیٹلی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ دونوں فریقین کا پہلے راؤنڈ میں پاکستان میں ٹیبل پر بیٹھنا ایران کا امریکہ کا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دونوں سیریس ہیں، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ کوئی سولوشن ہو. لیکن اس کے بعد پھر اب ہم نے کچھ روز قبل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے سخت بیانات دیے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے ہرمز میں یہ کریں گے اور ہر کشتی کو تباہ کریں گے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ادھر سے جو ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ فیس وصول کرے گا ہر شپ کی آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے، تو پھر اس کا آگے رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تو پہلے جیسے وہ تمام چیزیں انوائنڈ کرنی پڑیں گی. میرے خیال میں جو پہلے ڈائلاگ کے بعد سے جیسے جیسے اسکیلیشن ہوئی ہے، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آہستہ آہستہ ڈی ایسکیلیٹ کرنا پڑے گا. اور اس ڈی ایسکیلیشن میں امریکہ کی طرف سے بھی جیسے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں بلاکیڈ کو بھی ریلیکس کرنا پڑے گا. کیونکہ بلاکیڈ دیکھیں یہ ایکٹ آف وار ہے، تو آپ سیز فائر بھی کریں اور ایکٹ آف وار بھی کریں تو یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے تضاد میں آتی ہیں چیزیں انٹرنیشنل رولز کے مطابق. تو اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے ایران کو بھی بڑا اس چیز کا ادراک ہے کہ وہ انٹرنیشنل واٹر ویز جس کو اسٹریٹس کہلاتے ہیں، وہ انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشنز کے کنونشن آن لا آف دا سی ہے اس کے مطابق اس کو کھولنا پڑے گا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کھلے گی نہیں. لیکن کھلنے کے بعد شاید ایک ایسا انٹرنیشنل میکنزم اس پہ آ جائے گا جس میں ایران کے متعلق جو ان کی سوورینٹی یا ملک کی سالمیت کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کے پاس، اس کا مداوع اس میں کیا جائے گا. اور ایک انٹرنیشنل سسٹم کے اوپر آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے جس میں کہ جو فرانس کے صدر ہیں اور یو کے ان دونوں نے مل کے تقریباً 30 ممالک کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے. اور میرے خیال میں جلد ہی یہ بھی ایک کسی نیچ پہ پہنچ جائے گا. اسپیشل پروگرام ایڈمرل احمد سعید صاحب کے ساتھ جاری ہے. ابھی ہم بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی بحریہ کو آرڈر کیا ہے کہ جو آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں ہیں انہیں صاف کیا جائے. تو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے امریکن نیوی کو آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں جو ہیں وہ صاف کرنے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کہنا اور کرنا دونوں بڑے مختلف باتیں ہیں. کیونکہ اس کو کرنے کے لیے امریکہ کو بہت قریب جانا پڑے گا اس علاقے کے جہاں پہ یہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں. اور میرے ذاتی خیال میں اس وقت یہ ممکنات میں نہیں ہے، اس لیے کہ جو ایران کے پاس جو میزائلز ہیں، ایران کے پاس جو ڈرونز ہیں یا بوٹس ہیں، وہ شاید اس کام کو کرنے میں مانع ہوگی. کیونکہ اس سے پہلے میرے خیال میں راؤنڈ آف ٹاک ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ ایک سٹیپ اور کانفیڈنس لیول بہتر ہو جائے، جس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ہم نے ڈی ایسکیلیشن کے سٹیپس لینے ہیں.
اوکے، اور یہ ایران کی نیوی کی مدد سے ہی وہ کر سکتے ہیں؟ جی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کنٹری جب بھی مائنز بچھاتا ہے تو وہ مائنز کا پورا ایک چارٹ بناتا ہے، اور وہ 100% آپ کو سویپ کرنی پڑتی ہیں، اور جب تک وہ آپ نہیں کریں گے آپ کے لیے مشکل رہے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائپس آف مائنز کون سی ہیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ کچھ باٹم مائنز ہوتی ہیں جو بالکل نیچے بچھائی جاتی ہیں، کچھ فلوٹنگ مائنز ہیں جو کہ بالکل درمیان میں معلق رہتی ہیں، اور ایک ہے جو سرفیس کانٹیکٹ مائنز ہوتی ہیں جو کہ پرانے زمانے کی سرفیس کے اوپر ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ سمارٹ مائنز بھی ہوتی ہیں، کوئی آج کل نیا دور ہے تو اس میں سمارٹ مائنز ہوتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ سگنیچر میگنیٹک اکوسٹک یا اس طرح کے سگنیچرز کے اوپر وہ بلو کرتی ہیں۔ تو اب وہ ان کی لوکیشن کیا ہے اور کس طرح کی ہیں، تو اسی طرح کے پھر اور یہ بڑا ٹیڈیس جاب ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل ہے، اور اس کو اس طریقے سے انجام دینا میرے خیال میں مشکل ہوگا، لیکن اس کی زیادہ ایک پولیٹیکل ویلیو ہے۔ جیسے میں نے آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں جن کی آپٹکس تو ایک ڈیفرنٹ ہے، لیکن ٹیکنیکلی اس کو تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، ایران یو ایس وار میں ہم نے دیکھا کہ ایران کی ایئر فورس اور آرمی کو وہ کامیابی نہیں ملی جو کہ ان کی بحریہ کو ملی، تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اب جو وارفیئر ہے، اس وارفیئر کے اندر جو پریسیشن گائیڈڈ میونیشن ہے، ڈرونز ہیں، اس طرح کی ٹیکنالوجیز کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ اچھا، اب ایران کے لیے جو ایئر فورس ہے یا جو ان کی آپ آرمی کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈیفینسو اپنی جگہ پہ، ایران جو ہے وہ ڈیفینسو ہے، یعنی کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی حفاظت کر رہا ہے، وہ باہر نکل کے کسی کو خلاف اس نے کام نہیں کرنا۔ تو ایگریشن جو ہوا ہے وہ تو اس کے خلاف ہوا ہے، اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایران کے لیے اٹس اے وار آف سروائیول، اور امریکہ کے لیے اٹس اے وار آف چوائس۔ تو وار آف سروائیول میں اگر وہ سروائیو کر جاتا تو ایران جیت جائے گا، بات ختم۔ تو وہ اپنی جو امپلائمنٹ ہے وہ اسی طریقے سے کر رہا ہے، اور یہ اس نے آج سے نہیں بلکہ جب لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جون میں 10 days وار ہوئی تھی اسی طرح کی، تو اس میں جو ایران نے چیزیں سیکھی، جو اس کے ٹیکنالوجی کے گیپس تھے یا جو اس طرح کے مسائل تھے، تو وہ ایران نے بڑے احسن طریقے سے ان سب کے قابو پا لیا۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کی سروائیویبلٹی ہے یا اس کی افواج کی سروائیویبلٹی ہے، وہ تمام چیزیں انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اس کو اپلائی کیا۔ اسی وجہ سے ابھی بھی جو ویسٹرن میڈیا یا ویسٹرن ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس نہ صرف آئل کی تو ہے ہی ہے اس کے پاس فراوانی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس جو وارفیئر کی مشین ہے یا اس کے میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، وہ سارے وہ تقریباً 60% انٹیکٹ ہیں، اور وہ ابھی اس کے پاس میونیشنز کی کمی نہیں ہے، سپلائی لائنز کی۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو امریکہ اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود اس کے جو میزائلز ہیں یا اس کے اینٹی میزائل سسٹمز ہیں یا اس کے ریڈارز ہیں یا اس طرح کی جتنی وار مشینری ہے وہ بڑی ڈپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس کی جو سپلائی لائن ہے وہ اتنی انٹیکٹ نہیں ہے کہ وہ آگے وار کو اتنا زیادہ سسٹین کر سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو وقت ہے وہ ایران کے پاس ہے، اور گھڑی جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے۔ تو امریکہ گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ایران جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے پیشنس کے ساتھ اس چیز کو۔ اور نہیں، ویسے بھی ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ناٹ گن دا مین بیہائنڈ دا گن، تو ایکچوئل یہ میٹر کرتا ہے، اور پھر اس کا ہم نے عملی مظاہرہ جو ہے وہ مارکہ حق میں دیکھ لیا تھا۔ تو یہ تو ہماری باتیں آپ نے ہرمز پہ چلتی رہیں گی، مارکہ حق جو ہے وہ 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اینڈ جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ اگر ہم مئی 2025 سے پہلے کا پاکستان دیکھتے ہیں اور پھر ہم آج کا پاکستان دیکھتے ہیں تو انبلیویبل، ہم نے بھی جو ہے وہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ 1 سال کے اندر ایک جو ہے وہ پاکستان میں اتنی بڑی جو ہے بڑے پیمانے پر پاکستان کا گلوبل امیج جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، جس کا نو ڈاؤٹ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو جاتا ہے، پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے گا کہ جب آپ نے وہ بات کی کہ اب دیکھ لیا ہم نے کہ ایران کے پاس اس طرح اکوپمنٹ نہیں تھا جس طرح امریکہ کے پاس اکوپمنٹ تھا،
تو مارکے اگر بھارت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ پیش تھی، ہماری آرمی پیش تھی، ہماری رینجرز پیش تھی، تو پاکستان کی جو نیوی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ کس قدر ایکیوپڈ ہے، کس قدر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہے، اگر کہیں دشمن ایسے دوبارہ اگر ہمت جرت کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلگام ہے یہ ایک سسٹمیٹک سیریز آف ایک سائیکلک پروسیسز چل رہے تھے. مطلب آپ دیکھیں پہلے 2008 میں شاید پہلگام ممبئی اٹیک ہوا، اس کے بعد 16 میں اڑی کا ہوا، تو یہ ایک سائیکلک پروسیس چلا آ رہا ہے. تو پاکستان کی جو ہماری اسٹریٹجک ڈاکٹرائن ہے وہ اسی طریقے سے میچور ہوتی رہی ساتھ ساتھ، اور جو گیپس تھے ہمارے آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے ڈیسیجن میکنگ میں آپ کہہ لیں، ہماری اسٹریٹجی میں کہہ لیں آپ، ہمارے جو ٹیکنالوجی ہے اس کی انٹیگریشن ہے، اور آنے والے دنوں میں جیسے کہ وارفیئر ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر، جس میں کہ سائبر کا، اسپیس کا، انڈر واٹر وارفیئر کا، سرفیس کا، اور ان سب چیزوں کا بڑا ایک رول ہے، اور اس میں انٹیگریشن جو ہے نا، انٹیگریٹڈ وارفیئر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو میرے خیال میں جو آپریشن بنیاناً مرصوص ہے وہ ایک ایسا واٹر شیڈ آپ ایونٹ کہہ لیں کہ جس میں پاکستان نے اپنی تمام جو تیاری ہے اس کو ایک نقطے پہ مرکوز کر کے اپلائی کیا، اور اپنے سے بڑی میرے خیال میں 6 سے 7 کئی جگہوں پہ 10 کا بھی ہمارے پاس فگر آتا ہے. تو اتنی بڑی پاور کے ساتھ ہم بڑی عزم اور ہمت کے ساتھ ہم نے اس کا مقابلہ کیا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا تو اپنا ایک ہے ویٹ ہوتا ہے، اور مین بیہائنڈ دا گن جیسے آپ نے کہا اس کی بھی ایک ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے قوم کی ایک انٹیگریشن فوج کے ساتھ، پھر جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کی عسکری قیادت کے ساتھ ایک ہم آہنگی، یہ ساری چیزیں اب ایک نقطے پہ مرکوز ہونا بڑا ضروری ہے. اس حوالے سے پاکستان نے بہت اچھا اس کو پلے کیا. اب آتے ہیں نیوی کی طرف جو آپ نے سوال کیا. تو اسی حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ اب یہ جو ڈاکٹرین ہے پاکستان کی اسٹریٹجک ڈاکٹرین، ڈیفینسو آفینسو جس کو کہتے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ملک کے خلاف جا کے جہریت کا کوئی ارادہ نہیں. ہم ایک پرامن ملک ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اسی طریقے سے علاقے میں پرامن طریقے سے رہیں. لیکن اگر کسی ملک نے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا جواب ہم ایسا دیں گے اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. تو یہ اس کا بیسک پرنسپل ہے. زہیب صاحب اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ نیوی کی تیاری کے بارے میں. تو نیوی جیسے میں نے کہا کہ ایئر فورس، آرمی اور نیوی ان کے اپنے اپنے انوائرمنٹ ہیں کام کرنے کے. تو جو نیوی ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 24/7 آن گارڈ رہتی ہے سی کے اوپر، اس لیے کہ جو ہمارا بیسک پرپز ہے کہ سمندر کی جو ہماری علاقے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے، سی فرنٹیئرز کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سی پہ ٹریڈ ہے اس کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے. اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بلاک کرنے سے اور ہماری جو معیشت پہ کتنا برا اثر پڑا. تو جب پیس ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی اس کو کھلا رکھنا اور انشور کرنا کہ اس کے اوپر کوئی مسئلے نہ پڑیں، یہ پاکستان نیوی کا کام ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر حالت جنگ ہو تو پھر اس کے خلاف بھی نیوی کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نیوی جو ہے وہ ہر وقت ایک فرنٹ پہ رہتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں تو بنیان مرصوص میں جب بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکنیکلی نیوی نے بھی اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اوور دا ایئرز ایسا ڈیولپ کیا ہے کہ اب ہم اپنے جغرافیائی حدود کو اور ہمارے جو خطرات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو بڑا اچھا کیلیبریٹ کر لیا. اور اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس جو شپس ہیں، جو سبمرینز ہیں یا ایئر کرافٹس ہیں، وہ تقریباً سب نئے ہیں.
پہلے یہ تھا کہ سیکنڈ ہینڈ لیے جاتے تھے. بلکہ پاکستان نیوی نے بڑا اچھا ایڈیشن کیا ہے کچھ دن قبل ایک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ ہوا ہے. اس میں سب سے حیران کن بات تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میڈ ان پاکستان ہے. یعنی جی بالکل آپ نے کہا بڑی فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان نیوی کے لیے کہ یہ تیمور جو کہ ایئر لانچ کیا گیا یہ اینٹی شپ میزائل ہے اور اس میں لینڈ کی بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بڑا اس سے پہلے شپ سے کیا گیا تھا بابر کا ایک کیا گیا تھا اور اس میں بھی بڑی کامیابی ہوئی تھی. تو یہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ چیز سیکھی کہ ہمارے اپنی چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہیں کیونکہ حالت جنگ میں بعض دفعے جب آپ کی وہ چیزیں جن کو بیرونی ممالک سے آپ لے کے آتے ہیں ان کی جو سپلائی لائنز ہیں وہ آپ کی پرابلم میں آ جاتی ہیں. تو اس دفعہ یہ ہے کہ اب پاکستان نیوی جس طرح کے پاکستان ایئر فورس ہے جس طرح کے پاکستان آرمی ہے تو ہر ایک کے پاس اپنی انڈیجنس کیپیبلٹیز ہیں جنہوں نے یہ چیزیں ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں. تو ابھی شپ بھی جیسے ایک جناح کلاس شپ ہے پاکستان نیوی خود بنا رہی ہے ان ٹوٹیلٹی خود ہی ڈیزائن کیا ہے اس کو اور خود ہی اس کو ابھی جو تعمیر کے مراحل میں وہ چل رہا ہے. تو یہ ہے جو کہ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اب جو سبمرینز ہم نے چائنا سے لی ہیں 4 وہاں پہ بن رہی ہیں بن چکی ہیں وہ بھی تقریباً ابھی تربیتی مراحل میں ہیں. تو ایک تو جلدی جوائن کر لے گی اور اس کے بعد آگے بھی انشاءاللہ جلد جو باقی 4 ہیں وہ آ جائیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب سب مرین کے اوپر ہم اسپیشلی بات کریں گے اور میں چاہوں گا کہ سب مرین کی لائف کے بارے میں آپ سے جانا جائے اور بالخصوص یہ جو ایڈیشن پاکستان چائنا سے سب مرینز جو ہے وہ خریدنے کا ہوا ہے معاہدہ تو یہ کس قدر اہم ہے پاکستان کے لیے. ابھی ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ مارکہ حق کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور ابھی 1 سال مکمل ہونے کو ہے بھارت کو جو پاکستان نے شکست دی اور بھارت کا وہ جو ایک فیک جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو ہمیں پہلگام واقعے سے شروع ہوا اور پھر ہمیں بعد میں جو ہے وہ نظر آیا ان کے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بھی اور پہلگام واقعے کا آج تک 1 سال مکمل ہو چکا ہے. بھارت کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کو ثابت نہیں کر سکا اور بھارت جو ہے وہ مودی سرکار نہ صرف اپنے لیے بھارت کے لیے رسوائی کا سبب بنے بلکہ فرانس کی اس کمپنی کے لیے بھی رسوائی کا سبب بنے کہ جو رافیل بنا رہا تھا. اور امریکی صدر بارہا کہہ چکے ہیں کہ 7 جہاز گرائے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا آپریشن جو ہے وہ بنیان مرصوص سے لے کے اور آج تک جو سفارتی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو وہ تنہا کھڑا ہے؟ جی یہ بڑی اہم بات ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے پلوامہ ہوا تھا اس کے بعد ابھی پہلگام ہوا. جی تو ان دونوں کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک سٹیج مینجڈ یا ایک پہلے سے تیار کردہ آپ یہ کہہ لیں میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو بالی ووڈ سٹائل کی موویز کا انہوں نے ایک اسکرپٹ رکھا ہوا ہے اس کو ہی تھوڑا جھاڑ پونچھ کے وہ سیدھا کرتے ہیں پھر لے کے آ جاتے ہیں. تو اب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں دم نہیں ہے اور اس میں اب چونکہ آپ نے سیٹلائٹس ہیں اب بہت ساری چیزیں ہیں جس سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایویڈنٹ ہو جاتی ہیں. تو پاکستان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. پہلی دفعہ پاکستان نے جیسا یہ ہوا 22 اپریل کو تو پاکستان واز دا فرسٹ ون ٹو کنڈیم اٹ اور ہائیسٹ لیول پہ ہماری کنڈیمنیشن ہوئی کہ یہ جو 22 ٹورسٹ ہیں اس میں کرسچنز بھی تھے اس میں مسلمز بھی تھے اس میں باقی بھی تھے. تو یہ سارے جو تھے ان کو کنڈیم کیا گیا اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی بات کی گئی. لیکن چونکہ ثبوت تھے نہیں اور آج تک وہ ثبوت دے نہیں پائے تو یہ ان کا بیانیہ ابھی اس دفعہ میں کہوں گا کہ آپریشنل بنیان مرصوص کے تحت بالکل دفن ہو گیا. اب یہ چیز آگے نہیں چلے گی یہ بالکل کلیئر ہے. اور پاکستان ایک بڑا رسپانسبل ملک ہے ایک نیوکلیئر پاور ہے اس ایریا کی. تو آپ دیکھیں اسی وجہ سے پاکستان کے اس رسپانسبل بیہیویئر کی وجہ سے کیونکہ اس میں جب ہم نے رسپانس دیا تو وہ آؤٹ آف پروپورشن نہیں تھا. ایک کیلیبریٹڈ رسپانس تھا بڑا ڈیلیبریٹڈ تھا اور سویلین پاپولیشنز کے اوپر نہیں کیا گیا. اٹ واز اونلی ٹارگیٹڈ ٹو دی ملٹری انسٹالیشنز. تو یہ رسپانسبلٹی وار کے اندر جس میں کہ آپ نے اپنی پیشنس کو اپنے ریزیلینس کو دکھایا
اور ایک بیلنس کے ساتھ آپ چلے، اس سے پاکستان کا بہت امیج بلڈ ہوا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں صرف ایک واحد ملک تھا جس کو سلیکٹ کیا گیا کہ وہ اس سفارتکاری کو جو ثالثی کی ہے اس کو لے کے چلے. تو یہ وہاں سے امیج بلڈنگ ہوئی، اور اس کے بعد اب پاکستان ماشاءاللہ ایک بہت رائز کے اوپر جا رہا ہے. اور آئی ایم پریٹی ہوپ فل کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو پاکستان ہے جو رائز چل رہا ہے اس سے بہت زیادہ ملٹیپلائی کرے گا، اور اس ایریا کی بہت بڑی ایک مڈل پاور کے طور پہ ابھرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ، لاسٹ میرے خیال سے 35 ایئرز آپ کی سروس رہی، اور آپ بتائیے گا کہ آپریشن بنیان مرصوص جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیسا پلائی دیوار جس کا مطلب ہے، اور یہ سیسا پلائی دیوار ہے کہ قوم، فوج اور ہماری سیاسی قیادت جب تینوں ایک پیج پر ہوتے ہیں، مل کر ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ سیسا پلائی دیوار جو ہے وہ بنتی ہے. تو جس طریقے سے پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیا، آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں ماضی قریب میں کہ ایسی مثال کہ جو آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان نے کر دکھایا؟ دیکھیں، جیسا یہ لفظ ہے نا بنیاناً مرصوص، تو یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے آپ نے کہا، تو سیسا پلائی ہوئی دیوار میں جب تک پوری قوم، فوج، اس کے اکوپمنٹ چلانے والے جیسے، اور عسکری قیادت کی میں نے جیسے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سب پہ ٹاپ پہ ہماری سیاسی قیادت ہے، ان میں ایک ایسی انٹرلیسنگ نہیں ہوتی یا ایک فرکشن لیس ایک ہم آہنگی نہیں ہوتی، تو یہ اتنے بڑے کام نہیں ہو پاتے. تو پاکستان میں الحمدللہ یہ ساری چیزیں بڑی احسن طریقے سے موجود تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں میرے پاس اگر اس کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو 65 کی وار ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ جب پریزیڈنٹ ایوب نے ایک خطاب کیا تو اس کے بعد میرے خیال میں پوری قوم کھڑی ہو گئی، اور اس میں چاہے وہ مغنی تھے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ شاعر تھے، جو نثر نگار تھے. آپ اس وقت کی شاعری، نثر نگاری اور جو ترانے ہمارے وہ آج بھی ہماری روح کو گرماتے ہیں. تو وہ ایک ایسا جذبہ جو ہے میں نے دیکھا کہ ریوائیو ہوا. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. جب ہم بھی 65 کے وار کے متعلق پڑھتے تھے، سنتے تھے، ظاہر ہے ہماری تو پیدائش ہی جو ہے وہ 90 کے بعد ہوئی، تو ہمیں کہتے تھے کہ کیسے ایسا ہوگا، اور پھر ہم نے واقعی مئی 2025 میں دیکھا. اور ابھی بھی جب ڈائلاگ ہو رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں، لوگوں کے ایشوز ہیں، بٹ اس کے باوجود ہمیں ایک نیشنل یونٹی جو ہے وہ نظر آئی. تو یہ ایک بڑی یونیک چیز تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، وہ اس سے ہمیں جو ہے وہ صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. اکانومی کو ظاہری بات ہے اس کے اندر ہماری نظر ہونی چاہیے، نیشنل کوہیشن کے اندر کچھ پولیٹیکل ایشوز کے اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن سب سے بڑی سٹرینتھ ہماری یہ ہے کہ جیسے ہماری اذان ہوتی ہے تو لائن بن جاتی ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جب ملک کی بات آ گئی اور سالمیت کی بات آ گئی تو ساری قوم جو ہے نا صف پہ کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے اس میں اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے اس میں کہتا ہوں پولیٹیشنز ہیں، چاہے اس میں کسی صوبے سے ہیں، کسی مذہب سے ہیں، سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ماشاءاللہ. اچھا، مئی 2025 کی وار میں کیا کوئی ایٹمی ہتھیاروں کے خدشہ تھا یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اس کے اوپر تو دیکھیں اس میں امریکہ کا بھی رول آتا ہے کہ دو جب نیوکلیر پاورز ہیں وہ آپس میں اس طریقے سے ایگریشن ہوا انڈیا کی طرف سے، تو ہوش مندی تو ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے، کیونکہ جو لیسر ہوتا ہے پاور میں ہوش مندی اس کی طرف سے زیادہ تھی، ہماری طرف سے زیادہ بصیرت تھی. لیکن جس طریقے سے انڈیا چاہ رہا تھا کہ میں نیوکلیر پاورز کے اندر بھی ایک ایسی سپیس بنا لوں جس کے اندر، جس کو وہ اپنی پیونیٹیو وار کو کہتا ہے کہ جی پیونیٹیو وار ہوگی، جس میں کہ کچھ بھی ہوا تو ہم آگے پاکستان کے ساتھ جو ہے نا ایک چھیڑ چھاڑ کر لیں گے. تو وہ باب یا وہ چیپٹر بند ہو گیا فار گڈ. تو اب یہ ہے کہ ہوش کے ناخن ان کی قیادت کو لینے چاہیے کہ اگر اس خطے کو جہاں پہ تقریباً 1/4 آف دی ٹوٹل گلوبل پاپولیشن اس ایریا کے اندر ہے،
اس کو اگر ترقی کی راہ پہ لے کے چلنا ہے، ان کی عوام بھی ظاہری بات ہے ایک ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مل بیٹھ کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو طے کرنا پڑے گا. تو ان کی سیاسی قیادت کو ابھی اس طرف آنا پڑے گا. اور یہ کشمیر کا مسئلہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی گفتگو انڈیا کے ساتھ شروع نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے اس کے اوپر جو یونائٹڈ نیشنز کی کنونشنز ہیں جس میں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل ان کی کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کا بھی سٹینس ہے اس کے اوپر. تو اس کی طرف آ کے بات چیت کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی باقی مسائل ہیں جس میں انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس کے علاوہ سیاچن کے اوپر ہے، ہمارا سرکری جو بھی کنفلکٹس ہیں ان کے سولوشن کی طرف جی ان کی طرف پھر یہ بات چیت کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب جنگ میں ناکامی کے باوجود بھارت نے اس سال اپنے دفاعی بجٹ میں 15% اضافہ کیا ہے، جو کہ پہلے بھی ان کا بجٹ پاکستان سے کہیں زیادہ تھا. تو یہ تو پورے خطے کو خطرے میں ڈالنے والی بات نہیں ہے کہ اگر بھارت اس طرح اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیے جا رہے ہیں؟ جی یہ بالکل ایک کوشش ہے امبیلنس کریٹ کرنے کی. لیکن میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جیسے نیوی کا جو تھیٹر تھا اس کے اندر وکرانت کو ایسے لایا گیا اپنے ایک پورس کے ہاتھی کی طرح، لیکن ہوا کیا کہ انہیں ریٹریو کرنا پڑا. اس لیے کہ پاکستان نیوی نے اپنی پریپریشنز اتنی اچھی کی ہوئی تھی اور اتنے اچھے طریقے سے اپنی فورس کو جیسے کہتے ہیں نا چیسٹ کے اوپر اپنے پھیلایا ہوا تھا کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سائڈ سے کوئی بھی جارحیت کا مظاہرہ کرتے. تو اب جو نیو وارفیئر ہے اس کے اندر یہ بڑے بڑے شپس، بڑی بڑی ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، اس کے لیے اخراجات کرنا یہ ابھی ان کی میرے خیال میں جو حکمت عملی جو بناتے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ ابھی اس کو ہم پیرلل ڈرا کرتے ہیں ایران کی طرف، تو ایران میں بھی ابھی امریکن کے کیریئر یہاں آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ خود ان کے لیے پرابلم آ گیا بیکاز اتنے زیادہ میزائلس ہیں ایران کے پاس، تو وہ بڑے دور آ کے کھڑے ہوئے، ان کا ایفیکٹ نہیں ہو پایا جو ایران لینا چاہ رہا تھا. ابھی صرف جو یو ایس ایس جیرالڈ ہے جو کہ میڈیٹرینین سی میں وہاں پہ پلیس کیا گیا تھا اسرائیل کی حفاظت کے لیے، اب اس کو جب شفٹ کرنا پڑ رہا ہے انڈین اوشن کی طرف تو وہ باب المندب یا سوئس سے نہیں آ رہا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہوتیز جو ہے نا انہوں نے ان کو اس سے ڈر ہے، تو وہ آل اراؤنڈ افریقہ کے گھوم کے اس ایریا میں آ رہا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وار مشینری کی فلیکسیبلٹی اور اس کی جو بجٹ ہے بجٹ کے حساب سے اور اپلیکیشن انٹو دا وار تھیٹر کوئکلی، بیکاز اب یہ وار بہت کوئک ہو گئی ہے، اس کے اندر ٹائم نہیں ہے اتنا کہ آپ اپنی پلیسمنٹ کریں اور اس طریقے سے چلیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں جو بجٹ کی اتنی بڑی انہوں نے بات چیت کی ہے یہ ایک امبیلنس کریٹ کرے گا ریجن میں. لیکن پاکستان چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے عزائم جو ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہمارے عزائم امن کے لیے ہیں، اور ہماری فوج بھی جو ہے وہ امن کے حوالے سے ہی جانی جاتی ہے. اور ہمارا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یو این کے اندر دیکھیں کہ ہماری فورسز کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن دنیا میں جو ہے امن کے حوالے سے. پاکستان نیوی کا جو ہے وہ ایک جو سی ایم ایف فورس بنائی گئی تھی جس میں سی ٹی ایف 150151 یہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور کاؤنٹر پائرنسی کے حوالے سے، تو 2004 اور 2009 سے پاکستان نیوی اس میں انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ مل کے اس ریجن میں پیس قائم کیے ہوئے ہے. تو ہماری تو فورسز کا کردار یہ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ضروری طور پہ کہ اتنا وہ بجٹ بڑھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان کو اس پہ نظر رکھنی ہوگی کہ ان کے ڈیولپمنٹل بجٹ کیا بن رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمڈ فورسز کلیکٹیولی ماشاءاللہ اس طریقے سے بلٹ اپ ہوئی ہیں ابھی کہ وہ کسی بھی جہریت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام آبنائے ہرمز اور مارکہ حق کے حوالے سے وائس ایڈمرل صاحب کے ساتھ جاری تھا، احمد سعید صاحب کے ساتھ. اپنے فیڈ بیک سے اس پروگرام کے حوالے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے پروگرام بولڈ ویکینڈ اسپیشل. اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।